अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। मैंने पिछले व्लॉग में भारत और नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था कि तुम अपने दावों पर अमल क्यों नहीं करते, हमला क्यों नहीं करते, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते, अपनी जनता को दिखाने के लिए ही सही, भाई कुछ तो करो। तो जनाब अब भारत ने बिलाखिर पाकिस्तान पर बड़े हमले किए हैं, जिससे दुनिया में खूब हलचल मच गई है। पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, कोई मुल्क किसी जंग में इस किस्म का हमला कैसे कर सकता है। भाई खुद पाकिस्तान हैरान है कि इस हमले का आप क्या जवाब दें। हमने तो अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तैयार करके रखा हुआ था। हम बड़े अलर्ट थे, चौकस थे कि जो ही भारत का कोई जहाज़ हमारी हुदूद में आया या कोई फ़ौजी एलओसी, वर्किंग बाउंड्री या सरहद पार करने की कोशिश करता तो हम उसके चीथड़े उड़ाने को तैयार थे। लेकिन जनाब भारत ने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और सियासतदानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करके पहलगाम हमले का जवाब दे दिया है। अब ये अली ज़फ़र, हानिया आमिर, माहिरा ख़ान, शाहिद खान आफरीदी, शुएब अख्तर, बाबर आज़म और शहबाज शरीफ, इमरान खान और ISPR के यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए हैं। वाह, क्या टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक है ये। तो जनाब भारत ने अब तो टैंक, तैयारे छोड़कर मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और यूट्यूब पर हमला कर दिया है। वैसे एक वक्त था जब जंगों में बारूद इस्तेमाल होता था, अब तो सिर्फ पासवर्ड ही काफ़ी है। कोई F-16 नहीं उड़ा, ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, बल्कि यूट्यूब के ऑप्शंस में जाकर ये रिस्ट्रिक्ट इन रीजन दबा दिया गया और यूं एक नई तारीख रकम हो गई। हमने तो सुना था कि दुश्मन जब हमला करता है तो वो तोपों की घन घरत से ज़मीन लरसती है, लेकिन यहाँ तो यूट्यूब पर अली ज़फ़र के गाने बंद करके डिजिटल ज़लज़ला बर्पा कर दिया गया है। तो अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि ये कौन सी जनरेशन की जंग है। पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया ने कानों पर हाथ रख लिए हैं। पाक फ़ौज भी हैरान है कि पहले हम अमन मिशन पर थे, अब VPN मिशन पर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स पर अपनी बढ़तरी भी साबित कर दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तैयारों को लॉक करके भारत को क्या थप्पड़ रसीद किया है। जी हाँ, 3 दिन पहले भारतीय तैयारों ने रात के 2 बजे LOC पार करके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। इन तैयारों में वो मशहूर ज़माना राफेल भी शामिल थे, जिन पर भारत को बड़ा ही एतमाद था। लेकिन जनाब सिर्फ जदीद तैयारे ख़रीद लेना ही तो काफ़ी नहीं होता ना, ट्रेनिंग, तजुर्बा और महारत भी तो आखिर कोई चीज़ होती है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर फ़ौरी रद्द अमल ज़ाहिर किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को लॉक किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। इस दौरान कुछ मिनट्स के लिए इन जहाज़ों का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया और ये तैयारे एक तरह से अंधे और बहरे हो गए। और हाँ, ये भी खबरें हैं कि इस तरह की कोशिश भारत ने ये भी जुमे की रात भी की, लेकिन हमारे शाहीनों को देखकर दौड़ लगा दी। खैर, अगर ये तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हो भी जाते तो सही सलामत वापस नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान के पास इनका तोड़ PL-15 मिसाइल की सूरत में मौजूद है। ये रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल्स 220 किलोमीटर तक मार्क कर सकते हैं और इनके राफेल तैयारों का बासानी इलाज कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान की तैयारियों को देखते हुए अब भारत तो हमला नहीं करेगा और ये बात अब बच्चे बच्चे को समझ आ चुकी है। अब उनका मकसद जंग नहीं, सिर्फ चालाकी है। मैदान जंग में नाकामी के बाद अब भारत ने सिफारती महाज को पहलगाम मिशन का अगला हदफ बना लिया है। अब नई दिल्ली की जो सारी तवज्जो है वो इस बात के ऊपर है कि किसी तरह दुनिया को ये बावर कराया जाए कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है। लेकिन सुन लो मोदी, ये 2008 नहीं है। अब ना अक़वाम मुत्तहिदा इतनी जल्दी मुतासर होता है, ना यूरोपीय यूनियन की आंखें बंद हैं और ना ही अमेरिका इस खेल में यकतरफा बात सुनता है। हाँ, कुछ तुम्हारा गोदी मीडिया और RSS के जूते चाटने वाले पत्रकार और रिटायर्ड मस्खरे ज़रूर हैं जो अभी तक पाकिस्तानी फिंगरप्रिंट्स के फ़िक्रे का रट्टा लगा रहे हैं, जैसे वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हों जो पहाड़ों पर उंगलियों के निशान जमा करके आए हैं। चलो शाबाश, अब तुम डिप्लोमेटिक सतह पर भी जितना चाहे जोर लगाकर देख लो,
حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیسی کے میدان میں بھی بہترین چالیں چلی ہیں، تمہیں چت کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک نے پہلگام حملے کی کھل کر مذمت تو کی ہے، لیکن کسی ملک نے بھی اس کا الزام پاکستان پر لگانے سے گریز کیا ہے، بلکہ الٹا بھارت کو ڈی ایسکیلیشن کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ صرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ٹو دا ایکسٹینٹ پاکستان از انوالوڈ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی اگر مگر سے ہی ان کی طرف سے کام لیا گیا ہے، لیکن پاکستان پر کوئی ڈائریکٹلی الزام نہیں لگایا گیا۔ الٹا بھارت کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اب چین، ترکی اور سعودی عرب پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہیں، جو کسی بھی بھارتی جہریت کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کریں گے، اور روس کی طرف سے بھی اسی قسم کا بیان آ چکا ہے، اور بنگلہ دیش تو اس مرتبہ کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پہلی مرتبہ وہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انڈیا پاکستان یدھ کی صورت بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا ساتھ دے گا، بلکہ بھارت کی وہ 7 ریاستیں جو زمینی راستے کے لیے بنگلہ دیش کی مرہون منت ہیں، جنہیں 7 سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش وہاں سے بھارت کی چکنز نیک دبوچ لے اور اس طرح سے پاکستان بھارت کی خوب پھینٹی لگائے۔ اور یہ مشورہ بنگلہ دیش کے سابق میجر جنرل فضل الرحمان نے دیا ہے۔ یوں بیانیے کی جنگ میں فتح کے بعد اب ڈپلومیٹک محاذ پر بھی پاکستان کامیاب ہو گیا ہے، اور بھارتی میڈیا میں اس وقت تو سوگ کا عالم ہے۔ یاد رکھو، پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب بھی تگڑا اور تمہاری توقع سے بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر نہ کوئی مان رہے گا، نہ ہنومان اور نہ ہی کوئی شکتی مان، ہر لنکا ڈھا دی جائے گی۔ یہ عزم ہے اور یہ عزم رہے گا۔ ارے ہم نہیں چاہتے نا کہ کل کو تاریخ کا طالب علم کتابوں میں پڑھے کہ ایک تھا بھارت اور ایک تھا نریندر مودی۔ ہم نہ نیپال ہیں، نہ بھوٹان اور نہ ہی بنگلہ دیش، ہم پاکستان ہیں۔ میلی آنکھ نکال سکتے ہیں اور اٹھتے بازو توڑ سکتے ہیں۔ اگر وقت آیا نا تو تمہیں ایسا جواب دیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارا یہ پیغام تم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ کل تک جو بڑھ چڑھ کر پاکستان پر حملے اور پاکستان ڈر گیا کا راگ الاپ رہے تھے، اب ان کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف تو زہر اگل رہے ہیں، تو آپ لوگ بکتے رہیں، لیکن اب ان میں سے کوئی سورما نہ اہل مودی سرکار کو پاکستان پر حملے کا مشورہ نہیں دے رہا۔ بھارت کا اپنا ریکارڈ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کی بات پر شک کرنا اب ایک عالمی معمول بن چکا ہے، چاہے وہ یہ خالصتان تحریک ہو، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، یا پھر خود بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ سلوک۔ ہر جگہ بھارت کی حکومت دفاعی پوزیشن پر دکھائی دیتی ہے، اور اب تو بھارت کو میڈیا کے محاذ پر بھی شکست کا سامنا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، بی بی سی اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی بھارت کی طرف سے فراہم کردہ جو ثبوت تھے ان کو کمزور قرار دے دیا ہے۔ تو بھائی سوال اہم ہے کہ کیا بھارت اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھے گا، یا وہ اسی پرانی پٹاری سے نیا کوئی ناٹک نکالنے کی کوشش کرے گا؟ ویسے جو قومیں حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں نا، وہ محض پروپیگنڈے سے دیر پا کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو دونوں ممالک ہیں ان میں اصل ایشوز پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ مہنگائی، بے روزگاری، بیڈ گورننس، غربت، تو یہ اصل ایشوز بھی اس کشیدگی کی نظر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب فسادی ذہن مودی میں تو پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت اور جرت ہے نہیں، تو اس نے بھارت میں یہ کاسٹ سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، یعنی آئندہ مردم شماری میں لوگوں کی ذات سے متعلق تفصیلات کا اندراج بھی کیا جائے گا، اور یوں بھارتی جنتا کی توجہ نکمی مودی سرکار سے ہٹ جائے گی، اور ہماری حکومت کو بھی یہ بھارتی ڈرامہ ختم ہونے تک مہنگائی، غربت، بے روزگاری جیسے جو سوالات ہیں ان سے کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف میاں محمد نواز شریف نے چپ کا روزہ ابھی تک نہیں توڑا ہے، اور مریم نواز بھی ایک وہ سرسری سی تقریر میں 2-4 باتیں کر کے خاموش ہو گئی ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ مون ورت انہوں نے کب توڑنا ہے، یا کہیں گاندھی جی کی طرح مرن ورت تو نہیں رکھ لیا جو تا دم مرگ ہوتا ہے، یعنی بھارت کے خلاف کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ ویسے رانا ثناء اللہ نے ان کے مون ورت کی بڑی زبردست لاجک دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ میاں محمد نواز شریف کو بھارت کے معاملے میں بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ ان کی وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے، اور حکومت میں جو موجود لوگ ہیں وہ بول تو رہے ہیں۔ واہ رانا صاحب واہ، کمال ہے، یعنی اب میاں صاحب کے بولنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، ابھی ذرا انہیں آپ بھارت کے ساتھ امن کی آشا پر بولنے کو کہیں تو پھر دیکھیے گا وہ کیسے فر بولتے ہیں۔ ان کو مجھے کیوں نکالا پر بولنے کو کہیں نہ ذرا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کو 3 مرتبہ حکومتوں سے نکالا گیا۔ پھر ان کو آپ ذرا اپنی کارکردگی بتانے کا تو کہیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے نان سٹاپ بولتے ہیں۔ بس لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں صرف بھارت کی مذمت کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے، انہوں نے کون سا نریندر مودی اور بھارت پر اپنی کوئی توپیں داغ دی ہیں جو میاں صاحب کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خیر رانا صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے منہ سے یہ بھی نکل گیا تھا کہ میاں صاحب کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہے، نعوذ باللہ۔ اب رانا صاحب نے عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ نہ وہ رہا ہونے کو تیار ہیں اور نہ ہی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ واہ رانا صاحب واہ، کیا سوال ہے آپ کا۔ ارے سر، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، وہ اس قسم کا شخص ہی نہیں ہے جو ڈیل کر کے چلا جائے یا بیمار پڑ جائے، بلکہ اس نے اچھوں کو بیمار کر دیا ہے۔ اچھا، وہ یاد آیا کہ حکومت تو عمران خان کی بھی نہیں ہے، وہ خود تو 21 ماہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے بھارت کی مذمت کی جو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی تھی، اور جس کا میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا۔ تو رانا صاحب، آپ کو عمران خان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا نا کہ عمران خان 9 مئی پر معافی مانگ لے تو اس کی رہائی ہو سکتی ہے، اور یہ سبھی کو معلوم ہے یہ بات کہ یہاں اصل معاملہ 9 مئی کا ہی ہے، بلکہ 9 مئی تو آپ کی حکومت کی گارنٹی بن چکا ہے۔ یعنی جب تک عمران خان 9 مئی کی معافی نہیں مانگے گا وہ رہا نہیں ہوگا، اور عمران خان رہا نہیں ہوگا تو یہ حکومت بھی قائم رہے گی۔ خیر، آج 4 مئی ہے اور 9 مئی کی دوسری برسی بھی اب یہ قریب ہی ہے۔ بہرحال وہ ایک بڑا سانحہ تھا، اور بلا شبہ پاکستان کے بدترین سانحات میں سے ایک اسے قرار دیا جا سکتا ہے، جب اپنے ہی ہم وطن، اپنی ہی فوج اور دفاعی املاک پر چڑھ دوڑے اور اپنے ہی شہداء کے مجسمے اکھاڑ دیے۔ اب فوج کا تو اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے، بڑا واضح موقف ہے کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی بڑا واضح ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ریاست عمران خان سے معافی چاہتی ہے اور عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یوں حکومت اپنے 5 سالہ جو اس کی مدت ہے وہ پوری کرنے کو تیار ہے۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اور ریاست دونوں کو اس صورتحال سے آخر کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہوگا نا، لیکن فی الحال عمران خان اس وقت مقبولیت کی معراج پر ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا کردار بن چکے ہیں جو اپنی جرت، بے خوفی اور اصولوں پر ڈٹ جانے کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی عمران خان کی بات عوام کو پسند ہے۔ اچھا، عمران خان کو معلوم ہے کہ اگر آج وہ ڈیل کر لیں تو وہ اپنی مقبولیت کھو سکتے ہیں۔ یوں عمران خان اڈیالہ کے قیدی نہیں بلکہ اپنے بیانیے کے قیدی بھی بن چکے ہیں۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج وہ اپنی زبان بند کر لیں یا کسی NRO یا سودے بازی کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کا نظریہ ختم ہو جائے گا، اور عوام میں جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ اندھیروں میں کہیں گم ہو جائے گا۔ ویسے بھی تاریخ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں، جو ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان انہی کرداروں میں سے ایک ہیں، یہی ان کی بہادری ہے، یہی ان کا بیانیہ ہے۔ ایسے ہی تو کوئی ویسے نیلسن منڈیلا، جناح، فاطمہ جناح یا ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں بن جاتا نا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو 8 سال جیل میں گزارے، انہوں نے بھی تو 8 سال جیل کاٹی ہے، تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بھی 8 سال بہادری سے جیل کاٹی، لیکن اس وقت ان کے پاس نہ کوئی اپنا بیانیہ تھا اور نہ ہی وہ مقبولیت کی معراج پر تھے۔ جو بات سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ عمران خان جس بیانیے کی وجہ سے قید میں ہے وہی ان کے رہائی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہی بیانیہ میاں محمد نواز شریف کی رہائی کے راستے میں پورے 2 مرتبہ رکاوٹ بنا، لیکن دونوں مرتبہ میاں نواز شریف صاحب اپنے بیانیے کی قربانی دے کر نکل گئے، اور آج
ان کا بس ایک ہی خواب ہے کہ بس کسی بھی طرح میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہی وہ بنیادی فرق ہے جو عمران خان اور میاں صاحب کی سیاست کو الگ الگ کرتا ہے. عمران خان فی الحال اقتدار کے بغیر نظریے کو اہم سمجھتے ہیں، جبکہ میاں صاحب کے لیے اقتدار وہ گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر بیانیے کی سمت بدلی جا سکتی ہے. عمران خان شاید اقتدار سے باہر رہ کر بھی ایک بڑی سیاسی قوت بن جائیں، لیکن میاں نواز شریف کا سیاسی وزن تبھی محسوس ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں ہوں یا اس کے قریب، اور یہی عمران خان اور میاں نواز شریف میں بنیادی فرق ہے. اور یہ فرق اس وقت تک رہے گا جب تک عمران خان بھی میاں محمد نواز شریف نہیں بن جاتے یا کوئی سمجھوتا نہیں کر لیتے، اور تب تک ہم بھی عمران خان کی بہادری کو سراتے رہیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.